बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आबिद बरलास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म फ़िक्र इकबाल। नाजरीन, बहुत से दोस्तों के हमें मैसेजेस मौसूल हुए कि ये प्रोग्राम बज़्म फ़िक्र इकबाल किस नौइयत का प्रोग्राम होगा, इसमें क्या सिर्फ इकबाल से ही रिलेटेड बात की जाएगी या इसमें और मौज़ूओं को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम बज़्म फ़िक्र इकबाल एक सीरीज़ है जो इंशाअल्लाह इसी तरह जारी व सारी रहेगी। हम हर हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे और डॉक्टर साहब उस पर तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इसमें हम इकबाल से ही रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन इसमें हम सियासत, करंट अफेयर्स, इस्लाम, उन बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि इकबाल इस बारे में हमें क्या बताते हैं। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू इकबाल का ज़माना है। इस मुतल्लिक़ बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत जनाब डॉक्टर कमर इकबाल साहब। आइए चलते हैं और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। सर, आज का हमारा मौजू इकबाल का ज़माना है, तो डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि किसी मुफक्कर, फ़लसफ़ी, शायर की शख्सियत को समझने के लिए, उसकी फ़िक्र को समझने के लिए, उसका मुताला करने के लिए उसके ज़माने को समझना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज फिर नाज़रीन और सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। बात यह है कि किसी भी मुफक्किर, दानिश्वर, शायर या अदीब को समझने के लिए, उसकी फ़िक्र को समझने के लिए, उसकी सोच को, उसके काम की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके ज़माने को देखना ज़रूरी है। उसके ज़माने को पढ़ना और उसके ज़माने को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर किसी की अहमियत और मुकाम मर्तबे का तयन नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल आसान मिसाल देता हूँ जिससे सब पाकिस्तानी वाकिफ़ होंगे कि जब हम सीरत का मतालिया करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हम सीरत का मतालिया करते हैं तो उसमें आपको याद होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि इस्लाम आने से पहले अरबों के हालात। जी बिल्कुल। तो अब जब हमने वो ज़माना देखा, अरबों के हालात से वाकिफ़ हुए कि हर किस्म की उनमें बुराई पाई जाती थी और तौहीद से दूर हो चुके थे, रसालत पर उनका कोई ईमान नहीं था, बुतों की पूजा करते थे और हर किस्म की बुरी बात उनमें पाई जाती थी। ऐसे में फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया और उन्हें नेकी की तरफ लेकर आए, तो फिर हमें पता चलता है कि ये किस कदर अज़ीमुश्शान और कितना बड़ा वाक़या है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। तो इसी तरह से किसी भी मुफक्किर या शायर या अदीब के काम का जब हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, उसकी फ़िक्र और उसकी सोच की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो उसके ज़माने को देखना ज़रूरी है कि उसके ज़माने में उसकी कौम की सियासत का क्या हाल था, अखलाकी हालत कैसी थी, और अगर वो शायर है तो उस वक्त तक उसकी ज़ुबान की शायरी किस मुकाम पर पहुंच गई थी और इसको आगे बढ़ाने में उसने क्या किरदार अदा किया है, और जो उसकी कौम की सियासी हालत थी, सियासी हालात को संवारने में उसकी फ़िक्र ने क्या किरदार अदा किया है। तो जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि सियासी हालात क्या थे, माशी हालात क्या थे, समाजी हालात क्या थे, शायरी किस तरह की हो रही थी और इस शायर ने क्या किया है जिसका हम मतालिया कर रहे हैं, फिर उसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है और फिर मालूम हो सकता है कि इसका मुकाम व मर्तबा क्या है। तो किसी भी मुफक्किर, शायर, अदीब के मुकाम व मर्तबे का, उसकी फ़िक्र का, उसकी सोच का तयन करने के लिए कि किस मुकाम पर वो खड़ा है, उसके ज़माने को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़माने के अंदर ही हम बसते हैं और अदब जो है वो और सोच जो है वो ज़िंदगी से तश्कील पाती है, ज़िंदगी से उससे लिया जाता है। लिहाजा किसी भी शायर या अदीब के ज़माने में ज़िंदगी किस नहज पर चल रही थी और उसने क्या काम किया है, उसे क्या क्रेडिट जाता है, क्या उसने बुराइयों का, गलत चीज़ों का, गलत तौर तरीके जो कौम में आ गए थे और उसकी कौम जो है वो अगर पस्ती की तरफ जा रही थी तो किस तरह से उसने उस कौम को पस्ती से निकाल कर
بلندی کی طرف لا کھڑا کیا یا گامزن کر دیے. تو یہ اب یقیناً ناظرین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ زمانے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں سمجھا دیا کسی مفکر کی فکر کو سمجھنے کے لیے اس کے زمانے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال صاحب نے جو زمانہ پایا اس میں سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے زمانہ کیسا تھا سر؟ اس بارے میں ذرا تفصیل سے. زین صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ 1877 سال پیدائش بتایا جاتا ہے اقبال کا. وہ کہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگ 1973 1973 بھی کہتے ہیں اور 1876 بھی کچھ لوگ. لیکن بہرحال جو بھی ہو یہ بات طے ہے کہ غلامی کے دور میں آپ نے آنکھ کھولی تھی. اقبال نے مسلمانوں کے غلامی کے دور میں آنکھ کھولی ہے اور سیاسی حالت تو انتہائی پست تھی, یعنی پستی کی ذلت کی پستیوں میں گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے مسلمان. پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا میں نے اتفاق سے یہ ذکر کر دیا تھا کہ 1000 سال تقریباً یہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی, لیکن پھر اپنی کوتاہیوں, غلطیوں اور خرابیوں کی وجہ سے سمندر پار سے قوم انگریز نے آ کر یہاں ان پر قبضہ کر لیا اور اقتدار ان کے ہاتھ سے چھن گیا. بلکہ اس بری طرح سے چھنا کہ بوڑھے بادشاہ کو جو ہے وہ قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا, ہندوستان سے نکال دیا گیا اور آپ کے خاندان کی جو خواتین تھیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھیں اور کوئی مقام و مرتبہ سیاسی طور پہ انہیں باعزت مقام ان کے پاس نہیں رہا تھا. یعنی وہ ایک شاعر نے شعر میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی, یعنی وہ بادشاہ جن کے پاؤں کے تلے ہیروں جواہرات کی راکھ پڑی رہتی تھی, وہ مٹی سمجھتے تھے اسے. شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی, انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں. انہی کو جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار ان کے لیے گرم کر دیا گیا. اور انگریز ہندو تو جلد سنبھل گئے تھے اور کچھ اچھے مقام پر وہ فائز ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن مسلمانوں کی سیاسی حالت بہت بری تھی. کہیں انہیں نوکری نہیں ملتی تھی, کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا اور غربت اور اخلاقی حالت تو پہلے بہت خراب ہو چکی تھی اور سیاسی طور پہ کوئی انہیں مقام حاصل نہیں تھا. انگریز نے چونکہ ان سے حکومت چینی تھی لہٰذا ہر طرح سے انہیں وہ دبانے کی کوشش کرتے تھے. آخری بات میں اس ضمن میں کروں کہ 1857 میں جو آخری ایک اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے یہاں مسلمانوں نے, اس میں مرکزی قیادت صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح سے شکست کھا گئے تھے اور اس کے بعد انگریز انہیں ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ادھر سے صاحب بہادر جا رہے ہیں, ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے, اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا, اس نے نام اپنا مسلمانوں والا بتا دیا, وہیں گولی مار دی اور چوکوں میں, کھمبوں پر اور درختوں پر انہیں پھانسی لٹکا دیا گیا اور جائیدادیں ضبط کر لی گئیں. اور میر تقی میر نے بہت پہلے ایک اور شعر میں آخر میں پڑھوں کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامی دستار. تو یہ حالت تھی سیاسی کہ کوئی حالت نہیں تھی, یہ کہا جاتا ہے. صحیح. تو پروفیسر صاحب ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیں کہ علامہ اقبال نے جو زمانے میں پیدا ہوئے اس وقت مسلمانوں کی جو ہے مذہبی اور اخلاقی حالت کیسی تھی؟ سیاسی حالت کے تو آپ نے گفتگو فرمائی. جی یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, کیونکہ اقبال کی صحیح اہمیت جو ہے وہ اس سوال کی روشنی میں سامنے آتی ہے. اور آج ہم صرف چونکہ زمانہ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ناظرین کو خود بخود بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد اگلے پروگرام میں پھر ہم باری باری دیکھیں گے کہ اقبال کا کریڈٹ کیا ہے, اقبال نے سیاسی طور پر سنبھالا دینے کے لیے, مذہبی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا. تو یہ ناظرین نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے کہ یہ حالت ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. تو اب آپ نے سوال کیا کہ مذہبی اور اخلاقی حالت کیا تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الفاظ سنے ہوئے ہوں گے ناظرین نے بھی کہ اکبر ایک بادشاہ جو یہاں پہ گزرا ہے, اس نے دین الہی ایک یہاں بنا لیا تھا اور دین کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا تھا اس میں.
چونکہ اس نے اصل میں سیاسی مقاصد تھے اس کے پیچھے بھی، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا تھا، تمام مقامی باشندوں کی عشیرباد حاصل کرنی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ بس ایک ہی دین ہے، سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور اسلام کے شاعر کو اور اسلامی جو اخلاق ہے اس کا اس نے میں کہہ سکتا ہوں کہ جنازہ نکال کے رکھ دیا، اس کو اتنی بری طرح سے پائمال کیا کہ ہندو عورتوں کی ہندو مردوں سے، ہندو مردوں کی ہندو عورتوں سے شادی ہو گئی، اور اسلام کا باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو وہاں سے ظاہر ہے کہ رعایا جو ہے وہ حکمرانوں کا اس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو دوسرا پھر روپے پیسے کی بہتات تھی ہندوستان میں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کو پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس قدر یہاں پہ مال و دولت کی فراوانی تھی، اور مال و دولت جب آ جائے، دنیا جب آ جائے لوگوں کے قلب و ذہن میں، تو پھر ظاہر ہے کہ دینی اور اخلاقی حالت بہتر نہیں رہتی۔ تو یہاں مسلمانوں کے پاس اس قدر دولت تھی، اتنا پیسہ تھا کہ وہ بگڑ گئے، اور دین کو، قرآن کو، سنت کو انہوں نے کافی حد تک چھوڑ دیا تھا۔ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ مذہبی حالت یہ ہو چکی تھی کہ بڑے بڑے عمراء جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے طوائف کے کوٹے پر بھیجا کرتے تھے، یعنی جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور یہ راگ و رنگ، جس کا بعد میں اقبال نے کہا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ لیکن یہاں مذہبی حالت یہ ہو گئی تھی کہ شمشیر و ثنا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس و رباب آگے آ گئے تھے۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گویوں کے نام جو تاریخ میں ملتے ہیں وہ یہاں مغلوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کھانے جو طرح طرح کے انواع و اقسام کے ہم کھاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کیا تھا، اور بس پیٹ بھر کھانا آپ کہتے تھے کہ اگر میسر آ جائے تو یہ کافی ہے، پیٹ بھر کے کھانے سے ہی آپ نے منع فرمایا ہے، فقیرانہ زندگی آپ نے گزاری ہے، اور دنیا کی آپ نے مذمت کی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ آیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت حقیر شے ہے، اس سے بچنا چاہیے، احادیث کا بھی نچوڑ یہی ہے۔ لیکن یہ اس شدت سے دنیا کی طرف آئے کہ دین کو پس پش ڈال دیا، اور یعنی آج کے دور میں بھی جن جانوروں کی لڑائیاں کروانا افورڈ نہیں کر سکتے بڑے بڑے حکمران، یہاں پر اس دور میں ان جانوروں کی لڑائیاں تفریح کے لیے کروائی جاتی تھی۔ یعنی افریقہ سے سفید چیتے جو آج کل کے دور میں بھی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں، سفید چیتے اور ہاتھی اور یہ گینڈے وہاں سے منگوائے جاتے تھے لڑائیاں کروانے کے لیے، اور بادشاہ سلامت بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ اور دین جو ہے، کچھ بادشاہ ضرور گزرے ہیں جو دین کی طرف تھے، ایک دو بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآن پاک کی کتابت کر کے اس کا ہدیہ وصول کر کے اپنی روزی کمایا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلا ٹائپ کے بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے فوج کے لیے بھی عیاشی کے طور پر عورتوں کی اور خواجہ سراؤں کے دستے بنائے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور بجائے جنگ کرنے کے، بجائے لڑنے کے، عیاشی اور راگ و رنگ کی محافلیں سجا دیا کرتے۔ تو مذہبی حالت ہندوستان میں اقبال کے دور میں عمومی طور پر اچھی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مستثنیات ہوتی ہیں جو ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ اقبال کا گھرانہ بہت مذہبی تھا، اور وہی تربیت لے کے پھر اقبال نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے ہوتی ہے، مذہب کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہارا نام تک بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو مذہبی حالت کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ مذہبی اور اخلاقی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی۔ اب ذرا ادب کی بات بھی ہو جائے ڈاکٹر صاحب، جو زمانہ اقبال کو ملا اس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کے ہاں خاص طور پر شاعری کی کیا صورتحال تھی تاکہ ہم اس ادبی پس منظر میں اقبال کا مقام جو ہے اس کا تعین کر سکیں؟ جی، یہ بھی ظاہر ہے کہ اصل سوال یہی ہے، کیونکہ اقبال کی حیثیت ایک بہرحال شاعر کی ہے، مفکر شاعر کہہ لیں، لیکن اس کی شاعری سے سب آشنا ہیں، اور انقلاب برپا کر دیا انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، شاعری میں بھی اور
مسلمان قوم میں بھی بلکہ ساری دنیا میں. تو شاعری کی حالت میں آپ کو آسان ترین لفظوں میں سمجھانے کے لیے اپنے ناظرین کو بھی میں بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو سیاسی حالت اور مذہبی حالت تو بتائی کہ انتہائی خراب حالت تھی. اور لیکن شاعری کا میں آپ کو عرض کروں کہ شاعری جو ہے وہ عروج پر تھی اور فنی لحاظ سے شاعری جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی تھی. اقبال کے زمانے سے بہت پہلے جو میر اور سودا کا زمانہ گزرا ہے، رفیع الدین سودا اور میر تقی میر، اور اس کے فوراً ساتھ ہی تھوڑا بعد غالب میر تقی میر کے زمانے میں موجود تھے، چھوٹے تھے، بعد میں غالب کا زمانہ شروع ہو گیا. تو یہ میر و سودا کا زمانہ جو ہے اردو شاعری میں اسے سنہرا دور کہا جاتا ہے. اردو شاعری کا سنہرا دور یا سنہری دور، گولڈن ایج اسے کہتے ہیں. یعنی شاعری اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ فنی لحاظ سے آسمان کو چھو رہی تھی. اور میر تقی میر کے بعد پھر غالب اور پھر بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق ہیں، اور خود بہادر شاہ ظفر بہت اعلیٰ شاعر تھے. اور اس سے پہلے قصیدہ اور میر انیس کا نام بچہ جانتا ہے ہمارے ہاں. مرثیے کو انہوں نے آسمانوں پر پہنچا دیا. میر حسن کا نام سب جانتے ہیں. یہ اقبال سے بہت پہلے کی بات ہے، میر تقی میر کا زمانہ تقریباً. میر حسن نے مثنوی سحر البیان اور اسی طریقے سے مرثیہ، مثنوی، غزل اور نذیر اکبر آبادی کو پھر دیکھتے ہیں. اقبال سے پہلے کے شاعر ہیں. نظم کو انہوں نے کس مقام پر پہنچا دیا کہ انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے ہر قسم کے خیالات شاعری میں وہ ادا کر رہے تھے. تو یہ جو زمانہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اقبال سے تھوڑا عرصہ پہلے میر و سودا کا زمانہ، سنہرا دور، لیکن سیاسی حالات جو ہیں وہ بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا اگر کبھی آپ بالکل آسان بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی گراف بنانا چاہیں مسلمانوں کی سیاسی حالت کا اور شاعری کا، تو آپ صفحے کے اوپر ایک تیر نیچے کی طرف بنا لیں، اس پہ لکھیں سیاسی حالت، اور ایک تیر اوپر کی طرف بنا لیں نشان، اس کے ساتھ لکھیں شاعری. تو شاعری جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، سیاسی لحاظ سے پستیوں میں گرے ہوئے ہیں. تو بالکل اب اقبال کے دور میں چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر طور پر بات عرض کرتا ہوں کہ اقبال سے پہلے سر سید احمد خان ادبی تحریک چلا چکے تھے، جسے تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ادب کو، لٹریچر کو، نثر کو اور شاعری کو ریفائنڈ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. اصلاحی تحریک بھی اسے کہتے ہیں کہ ناول میں اور مضمون نگاری کا آغاز انہوں نے کیا، ناول، افسانہ، اور اسی طریقے سے مولانا الطاف حسین حالی سے نظم لکھوائی انہوں نے، مسدس مد و جزر اسلام جسے ہم کہتے ہیں. اور سر سید احمد خان کا یہ قول بھی بڑا مشہور ہے کہ اگر اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لائے ہوں. یعنی یہ مقام و مرتبہ تھا اس نظم کا. ڈاکٹر صاحب، سر سید احمد خان پر جو ہے وہ علماء اکرام نے کافی فتوے بھی مطلب ظاہر کیے، تو اس بارے میں اگر آپ جی، وہ تو فتوے لگتے رہتے ہیں، اقبال پر بھی لگے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے مرتے دم تک نہیں مانا تھا. تو یہ ایک میرا خیال تھوڑا سا الگ موضوع ہے کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. سر سید احمد خان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ بعض مذہبی ان کے خیالات یا عقائد جو ہیں وہ تھوڑے سے مسلمانوں سے الگ ہو گئے ہیں. ان کی تفسیر قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اصل میں یہ بھی قوم کی محبت میں ہوا ان سے جو کچھ ہو گیا. جان بوجھ کر ہم اسے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خطبات احمدیہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موزن ہے پوری طرح سے، اور گستاخوں کو جوابات دیے ہیں اس میں. لیکن جو اقلیت کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی، سائنٹیفک، جسے سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی انہوں نے، اور سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ انہوں نے اخبار بھی نکالا تھا کہ سائنس کی طرف، جدید علوم کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کو.
اور سائنس آپ کو پتہ ہے یہ ایک ضمنی بات شروع ہو گئی ہے. میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا مختصر طور پہ. آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دینے کے بعد کہ سائنس جو ہے وہ محسوسات کا علم ہے. جی جی وہ محسوس چیز کو مانتی ہے، جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی بنیاد غائب پر ہے. ہم اس میں سورہ بقرہ میں شروع میں ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب سے ایمان لائے ہم اللہ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر. سائنس اور سائنس کے نتیجے میں اہل مغرب اس کو نہیں مانتے، مابعد الطبیعات کو اور روحانیات کو نہیں مانتے. لہٰذا اقبال سر سید احمد خان نے جب یہ کہا کہ عقلی علوم کی طرف آ جاؤ، سائنس کی طرف آ جاؤ، جدید علوم کی طرف آ جاؤ، تو اور انگریز کے ساتھ ربط ضبط بڑھاؤ، لہٰذا انہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی. لہٰذا وہ ان کے جو اس دور کے بظاہر پڑھے لکھے لوگ تھے، مفکرین تھے، دانشور تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو چیز تجربے میں نہیں آتی ہم اسے نہیں مانتے. لہٰذا سر سید احمد خان نے بھی تھوڑا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیا اور اس نے فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے کچھ ایسی توجیحات دیں کہ جو اصل عقائد تھے مسلمانوں کے ان پر زد پڑی. لہٰذا یہ ایک الگ قصہ ہے، اس وجہ سے علماء نے ان پر فتوے لگائے. لیکن ہم اس وقت ان کے سیاسی اور تعلیمی اور یہ ادب میں جو خدمات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایسے انہوں نے لوگ پیدا کیے جنہوں نے نئی چیزیں شروع کی، ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. لہٰذا نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے. یہ اب بالکل میں آپ کے جواب کی طرف آ گیا ہوں کہ علامہ اقبال کے دور میں ادب کی کیا صورتحال تھی. اصلاحی ناول نذیر احمد جو ہے وہ لکھ رہے تھے. انہوں نے الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو ان کا آئینہ دکھانے کے لیے مد و جزر اسلام لکھی، جس میں بتایا کہ مسلمان کیا تھے اور کیا ہو کر رہ گئے ہیں. شبلی نعمانی بہت بڑے عالم تھے، سیرت النبی لکھی ہے اور تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، شاعر بہت اچھے تھے. پھر اکبر الہ آبادی جن کی اتنی زبردست شاعری تھی، مزاحیہ شاعری کے، مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا بیڑا انہوں نے بھی اٹھایا تھا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی. لیکن مقبول جو تھی وہ غزل تھی. میں اب سم اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ شاعری کا کوئی حال بہت برا نہیں تھا، بلکہ بہت بلندی کی طرف جا رہی تھی، بہت اس میں ترقی ہو چکی تھی. بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے اس دور میں آتے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کی ترقی کے لیے، نثر کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا. لیکن مقبول ترین صنف جو ہے وہ غزل تھی. اور غزل کے نمائندہ شاعر اس وقت جو ہیں وہ مرزا داغ دہلوی اور امیر مینائی تھے، اور ان کے ساتھ کے کچھ اور شعراء بھی تھے. یہ بڑے شاعر تھے. ان کی غزل کے اندر وہی گل و بلبل، لب و رخسار، محبوب کی گلی اور عاشق کا مر جانا اور محبوب کے ظلم و ستم ان کا بیان تھا. اس نہج پر ٹیکنیک کے لحاظ سے، فنی لحاظ سے شاعری بہت بلندی پر تھی. کچھ لوگ نظموں کے ذریعے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے. سر سید کے ایما پر یہ مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی وغیرہ اور کچھ دوسرے لوگ بھی. اکبر الہ آبادی گو کہ سر سید کے ان خیالات کی وجہ سے جو بھی میں نے عرض کیے ہیں اس تحریک کے مخالف تھے، لیکن ان کی شاعری نے مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور بعد میں اقبال نے پھر انہیں اسی وجہ سے اپنا پیر و مرشد بھی کہا ہے. اس پر تفصیل سے کبھی بعد میں ہم بات کریں گے. تو شاعری فنی لحاظ سے بہت بلندی پر جا رہی تھی، لیکن مقبول صنف غزل تھی جس کے اندر لب و رخسار اور گل و بلبل کی باتیں اور عشق و عاشقی کے قصے ہی بیان ہو رہے تھے. اب اس میں ہم آگے پھر دیکھیں گے کہ اقبال نے کیا کردار ادا کیا غزل میں اور شاعری میں. انشاءاللہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان زین عابد برلاس کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ